नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो एक किताब से कुछ हक़ाइक़ सामने लाना है, जिसमें आरएसएस के बारे में ऐसी हक़ाइक़ को सामने, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस, इस तंजीम के बारे में कुछ तफसीलात सामने लाई गई हैं, उसको जानना ज़रूरी है। एक मजमून के हवाले से मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा और वही मेरा असल मौजू है। दूसरा मौजू वही कि सीधी बात और मेरे सिलसिले में लिखी गई गलत तहरीर को फॉरवर्ड करने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन्होंने दफ्तर पहुंचकर माजरत कर ली है। बाज़ लोगों ने तो किसी ने माजरतनामा किसी के तवस्सुस से भेजा है। वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। इससे पहले वो लोग जो हमारी वीडियोस बज़रिए व्हाट्सअप फैला रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि साथ में लिंक भी शेयर कर दिया करें ताकि लोग इस्तिफादा कर सकें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, मैं कल के प्राइम टाइम में आपके सामने कहा था कि किस तरह सीधी बात के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने शरारत की थी और उसके ख़िलाफ़ वरगलाने की कोशिश की थी। तो इसमें मुफ्ती ज़करिया कासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद हादी KR पुरम बेंगलुरु, दूसरे हैं मौलाना हफीज़ुल्लाह साहब मज़ाहिरी, नाज़िम उमूमी अशरफुल उलूम वाइटफील्ड ने एक वफ़द जिसमें मौलाना मुतहिर सिराजी साहब, हाफिज़ मोहम्मद इकराम उर्फ बाबाजी, मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब रशादी, मोहतमिम मिरकातुल उलूम बेलहल्ली क्रॉस, मौलाना उसामा साहब मिफ्ताही, उस्ताद मदरसा जामिया बिलाल, मौलाना सईद बाकवी, ये लोग शामिल थे उस वफ़द में। इन लोगों के साथ तशरीफ़ लाकर अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए ऑन रिकॉर्ड माजरत कर ली है। जबकि मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान कासमी, इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद गौरी पाड़िया, मौलाना मुफ्ती हमज़ा साहब कासमी बिहार झारखंड, जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने तहरीरी माजरतनामा लिखकर माफ़ी मांगी है। बतवस्सुत दीगरे वो हम तक पहुँची है। इस तहरीर को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सईद बाकवी साहब, ये कुछ गुजारिशात हैं जो सीधी बात दफ्तर तक आपके तवस्सुस से पहुँच जाएँ तो आपका एहसान होगा। कल व्हाट्सएप ग्रुपों में मौलाना सलमान नदवी साहब और दफ्तर सीधी बात से मुताल्लिक कुछ तहरीरें गर्दिश कर रही थी, जो वास्ता दरवास्ता हमें भी मौसूल हुई, जिसे हमने अंजाम से बेखबर कुछ ग्रुपों में शेयर कर दिया है, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि मसला कोई बड़ा नहीं था और ना ही कुछ मुजरिमाना बात थी। इस तरह की तहरीरें तो दिन भर गर्दिश करती रहती हैं। ये मामूली मामला था जो इफ़हाम व तफ़हीम से भी ख़त्म किया जा सकता था। जो केस दर्ज किया गया है, यकीनन इससे शहर बेंगलुरु की पुरअमन फ़िज़ा मुकद्दर होगी और नतीजे के तौर पर आवाम का एतमाद उलमा पर से ख़त्म हो जाएगा, जो बहुत बड़ा तबाही का ज़रिया होगा। मुझे अफसोस है कि इस क़ज़िये का जाने अनजाने में मैं भी हिस्सा बन गया और दूसरे भी कुछ बेकसूर हज़रात नामज़द हो गए हैं। दफ्तर सीधी बात और मौलाना अंसार अज़ीज़ साहब से मेरी जानिब से माज़रत की दरख्वास्त करके केस वापस लेने की दरख्वास्त कर दीजिए। मैं यूपी और बिहार के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आया हुआ हूँ। रमज़ान से पहले वापसी होगी इंशाअल्लाह। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अंसार अज़ीज़ नदवी साहब से उस वक्त से जुड़ा हूँ जब आप भटकल से फ़िक्र ख़बर नामी चैनल चलाते थे, और जब आपने कोई ग्रुप या तंजीम व इदारे की बुनियाद डाली है, मैं हमेशा उसका हिस्सा रहा हूँ। पर बदकिस्मत यह है कि कभी बनफ़्से नफ़्सी दफ्तर सीधी बात हाजिर होकर बिल मुसाफ़ा अंसार अज़ीज़ साहब से मुलाकात का शर्फ़ और आपके दफ्तर सीधी बात का मुआयना न कर सका। मैं मुस्तकिल उनकी वीडियोस और प्राइम टाइम वगैरह देखता और सुनता हूँ। आपके शुरुआती दौर में तो जंगी पैमाने पर उनके प्रोग्राम्स और वीडियोस को सुनता और शेयर किया करता था। यकीनन आपकी बातों में बड़ी सच्चाई होती है। हर सुलगते मौजू पर बर वक्त बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू प्राइम टाइम के उन्वान से करके आवाम नास को बाखबर करते हैं। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी साहब से खुसूसन माज़रत चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी केस को वापस लेकर इस क़ज़िये को ख़त्म फरमा उम्मत मरहूमा मुंतशिरा को मुत्तहिद करने की अपनी कोशिशों में इजाफ़ा फरमाएँ। इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह की बेहतियाती नहीं होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। दुश्मनों के मकर फ़रेब से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। कौम मुस्लिम को एक और नेक बनाए, राह सुन्नत पर गामजन फरमाए। हिफ्ज़ुर रहमान कासमी बस्तवी। इसी तरह नाजरीन, मौलाना मुफ्ती हमज़ा साहब भी जो इस चीज़ों में शामिल थे, उन्होंने भी अपना तहरीर भेजा है। वो लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के बखैर होंगे। गुज़िश्ता कल एक मौसूला तहरीर जिसमें आलमी फ़िक्री इदारा सीधी बात को निशाना बनाया गया था, मैंने ग्रुप में इरसाल कर दी। हालांकि हकीकत से तहरीर का कोई अता पता नहीं है।
بس بے باک چینل کو داغدار کرنے کی کچھ ناعاقبت اندیشوں نے کوشش کی ہے جو اپنے ناپاک عزائم میں اپنے منہ کی کھائیں گی. لہٰذا میں اپنے اس ارسال پر بے حد شرمندہ ہوں. آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. امید کہ ایڈیٹر سیدھی بات اس عریضے کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے. ناظرین، اس کے بعد جنہوں نے آن ریکارڈ معافی مانگی ہے ان کے آن ریکارڈ معافی نامے یہاں پر موجود ہیں، آپ خود اس کو سنیے. ابھی گزشتہ کل جانے انجانے میں جو تحریریں گروپوں میں شیئر ہوئی سیدھی بات کے تعلق سے، حالانکہ ان تحریروں کا حقیقت سے کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے، کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. کسی شرپسند نے ایسا کیا ہوگا، اور جو کسی کی برائی چاہتے ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں، اور جو حق کا بولنے والا ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہر زمانے میں کامیاب رہا ہے. اور سیدھی بات جو ہے ایک بے باک اور جرت مندانہ قدم ہمارے مولانا عزیز انصار ندوی صاحب دامت برکاتہم جو اس کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بڑی جرت مندی کا ثبوت پیش کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادارے کو اور ترقیات عطا فرمائے. اور جو بھی میں دعوت الحق گروپ کا ایڈمن ہوں، جو بھی ہمارے گروپ میں شرارت کیے ہیں اس کے لیے میں جو ہے معذرت خواہ ہوں. سیدھی بات صاحب سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ اور مولانا سلمان صاحب اور جو بھی حضرات جو کیے ہیں شرارت، انشاءاللہ ان کو گروپ سے بھی ہم نکال دیے اور انشاءاللہ ہم سے آئندہ ایسا کوئی خیال رکھیں گے انشاءاللہ. پھر آخر میں مولانا سعید باقوی نے اس اجلاس کے اختتام میں کچھ اپیل بھی کرنے کی کوشش کی ہے اختلافات کو اور دیگر مسائل کو لے کر کے، اس کو بھی آپ لوگ سنتے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دعوت الحق گروپ سے جڑے ہوئے ہیں اور گروپ ایڈمن ہمارے قاری حفیظ اللہ صاحب مظاہری ہیں، تو وہ بھی شرمندہ ہیں کیونکہ ان کے گروپ میں اس طرح کا انتشار ہوا ہے. وہ فوراً جو بھی انتشار پھیلا ہے ان لوگوں کو فوراً ریموو کر دیے ہیں، اور سیدھی بات سے ہم لوگ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ مفتی زکریا صاحب اور مولانا عزیز اللہ صاحب رشادی اور بابا جی اور مطہر سراجی صاحب حفظہ اللہ اور مولانا اسامہ صاحب، یہ تمام حضرات سیدھی بات کے آفس میں آئے ہیں. اور جتنے بھی علماء اکرام اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس انتشار کو آپ آگے مت فارورڈ کیجیے، فوراً ڈیلیٹ کر دیجیے اور انتشار کی طرف توجہ نہ دیجیے. اور دوسری بات، جو بھی اجلاس ہونے والا ہے اس کی طرف آپ خیر کا اقدام پھیلائیے، یعنی خیر کے لیے دعا کیجیے. شر سے یہ جو بھی ہونے جا رہا ہے اجلاس، وہ اتحاد کے پیغام اور شہر بنگور کی پرامن فضا کو قائم کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تمام حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ اس درخواست کو قبول کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے، کوئی کرتا ہے اور کوئی بھگتتا ہے. ناظرین، تحریر لکھنے والے کی تحقیق میں جب سیدھی بات کی ٹیم لگی تو محسوس ہوا کہ لکھنے والا شخص کا نام عبد المتین قاسمی تھا، مگر یہ اس شخص کا نام ہے ہی نہیں. مزید یعنی اس نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے. مزید تحقیق میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے حالیہ 15 اور 17 کو ہونے والے پروگرام کے سلسلے میں بارہا مخالفت چل رہی ہے. شہر کے ایک نامور مدرسے میں میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں میری ذات کے سلسلے میں ایک بہت بڑے مفتی جو خود کو مانتے ہیں، اسے آپ نام نہاد بھی کہہ سکتے ہیں، بات کرتے ہوئے میری ذاتیات پر حملہ کر رہے تھے، جس کے آڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اسی کو ہو بہو کسی نے تحریر میں لایا ہے، اور ممکن ہے کہ اسی مفتی صاحب کے زیر نگرانی میں لایا گیا ہوگا، اور پھر اس کو فرضی نام دے کر پھیلانا شروع کر دیا گیا. تو وہ لوگ جو تھوڑے بہت طاق میں بیٹھے تھے تو اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر پھنس گئے قانون کے ہاتھوں میں. لہٰذا جن لوگوں نے شرارت کی وہ تو اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے دوسروں کو استعمال کر کے اپنا کام کر لیا ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ آج کل ٹیکنالوجی کتنی تیز ہے اور کس قدر ترقی پر ہے. اور وہ لوگ جو بارہا میٹنگیں منعقد کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ بات ملحوظ رکھیں کہ دیوار کی کان ہوتے ہیں، اور یہ صرف کہاوت نہیں ہے، اس میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہے.
جتنے بھی خفیہ میٹنگیں کریں سیدھی بات کے خلاف یا میرے خلاف بات تو سامنے آ ہی جائے گی. جب دلائل ہاتھ لگیں گے تو پھر بات بھی سیدھی بات کی طرح سیدھے سیدھے آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گی. بہرکیف ناظرین، چونکہ اس میں اکثر علماء کرام ہی ہیں اور بہت سارے سیدھی بات کے چاہنے والے علماء کرام کے پیغامات اور فون کالز آ رہے ہیں کہ مقدمے کو واپس لیا جائے، تو ہم نے اس کی کارروائی شروع کر دی ہے. آپ حضرات دھیرج رکھیں. مقدمہ واپس لینے کے لیے ہماری قانونی ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ سزا اسی کو ملنی چاہیے جس نے خطا کی ہے. اس لیے ہماری تحقیقی ٹیم اس وقت تک اس تک ضرور پہنچے گی. ہمیں اس کا ارادہ ہے، اس لیے کہ سیدھی بات نہ جانے کہاں سے حقائق ڈھونڈ کے لاتا ہے. تو یہ تو اپنے شہر کی بات ہے، وہ حقائق تک پہنچ کر کے رہے گا، اور جس نے اس شرارت کا آغاز کیا ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہے گا. بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب. آج کا موضوع جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا وہ موضوع ہے RSS کی کچھ حقائق. معروف قلمکار اور قانون داں یہ نورانی نے اپنی کتاب دی RSS اے مینیج ٹو انڈیا میں RSS کے حوالے سے کئی اہم انکشافات کیے ہیں. انہوں نے یہ بتانے کی سعی کی ہے کہ اس تنظیم کی بنیادی فلسفی کیا ہے، دنیا بھر میں اس کی کتنی شاخائیں ہیں، مسلم ممالک میں شاخائیں کیسے کام کرتی ہیں، اور BJP کے اہم فیصلوں میں اس کا کیا رول ہوتا ہے. اس تفصیلات کو افتخار گیلانی صاحب نے بھی پیش کیا ہے، جس کو مختلف آن لائن اخبارات میں بھی شائع کی گئی ہیں. میں کچھ اسی کی تفصیلات اور تحقیقات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کو سننا چاہیے کہ کام کیسے ہوتا ہے تنظیمی سطح پر، اور کس طرح ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. ناظرین، متعدد تجزیہ کار کئی بار ہندوستان کے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو یورپ کے دائیں بازو کی قدامت مگر غیر فرقہ پرست جماعتوں یعنی جرمنی کی کرسچن ڈیموکریٹ یا برطانیہ کی ٹوری پارٹی سے تشبیہ دے کر چوک جاتے ہیں کہ ان یورپی سیاسی جماعتوں کے برعکس BJP کی کمان اس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کی طاقت کا اصل سرچشمہ اور نکیل ہندو قوم پرستوں کی مربی تنظیم راشٹریہ سیوم سنگھ RSS کے پاس ہے، جو بلا شبہ فی الوقت دنیا کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم ہے، جس کے مالی و انتظامی معاملات کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں. گویا کہ RSS اپنے آپ کو ایک ثقافتی تنظیم کے طور پر متعارف کرواتی ہے، مگر حال ہی میں اس کے سربراہ موہن بھاگوت نے یہ کہہ کر چونکا دیا کہ ہنگامی صورتحال میں ان کی تنظیم صرف 3 دن سے بھی کم وقفے میں 20 لاکھ سوئم سیوکوں یعنی کارکنوں کو جمع کر کے میدان جنگ میں لا سکتی ہے. فوج کو صف بندی اور تیاری میں کئی ماہ درکار ہوتے ہیں. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ RSS کی تنظیمی صلاحیت اور نظم و ضبط فوج سے بدرجہ بہتر ہے. معروف مصنف اور قانون داں یہ نورانی نے حال ہی میں شائع 500 صفحات پر مشتمل ضخیم تصنیف دی RSS اے مینیج ٹو انڈیا میں اس تنظیم کے حوالے سے کئی انکشافات کیے ہیں. RSS کی خاص بات یہ بھی ہے کہ خاص پوزیشن کے بعد صرف غیر شادی شدہ کارکنوں کو ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے. RSS میں شامل ہونے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی اہلیہ جسودہ بین کو شادی کے چند سال بعد ہی چھوڑ دیا تھا. اس لیے RSS کی پوری لیڈرشپ غیر شادی شدہ لوگوں پر مشتمل ہے. RSS کے سب سے نچلے یونٹ کو شاخہ کہتے ہیں. ایک شہر یا قصبے میں کئی شاخائیں ہو سکتی ہیں. ہفتے میں کئی روز دہلی کے پارکوں میں شاخائیں ڈرل کے ساتھ ساتھ لاٹھی، جوڑو، کراٹے اور یوگا کی مشق کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ورزش کے ساتھ ساتھ یونٹ کا انچارج ذہن سازی کا کام بھی کرتا ہے. RSS کے سربراہ کو سرسنگ چالک کہتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے 4 راشٹریہ سہکرواہ یعنی معتمد ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے 6 تنظیمی ڈھانچے ہیں، جن میں کیندریہ کاریاکاری منڈل، اکھل بھارتیہ پرتیندھی سبھا، پرانتیہ ضلع سنگھ چالک، پرچارک، پرانتیہ ضلع کاری منڈل اور پرانت پرتیندھی سبھا شامل ہیں. پرانت پرچارک جو کسی علاقے یا ضلع کا منتظم ہوتا ہے کا غیر شادی شدہ یا خانگی مصروفیات سے آزاد ہونا لازمی ہوتا ہے. BJP کے اعلیٰ لیڈرشپ میں فی الوقت وزیر اعظم مودی اور صدر امت شاہ RSS کے کارکنان رہے ہیں. اس کے باوجود RSS نے اپنے 2 سینئر پرانت پرچارک رام مادھو اور رام لال کو BJP میں بطور جنرل سیکریٹری تعینات کیا ہوا ہے تاکہ پل پل کی خبر موصول ہو. نورانی کے بقول اس تنظیم کی فلسفی ہی فرقواریت، جمہوریت مخالف اور فاشزم پر ٹکی ہوئی ہے. سیاست میں چونکہ کئی بار سمجھوتوں اور مصالحت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے اس میدان میں براہ راست کودنے کے بجائے اس نے 1951 میں جن سنگھ اور پھر 1980 میں BJP تشکیل دی. BJP پر اس کی گرفت کے حوالے سے نورانی کا کہنا ہے کہ RSS کی ایما پر اس کے 3 نہایت طاقتور صدور ماؤلی چندرا شرما، بلراج مدھوک اور یل کے اڈوانی کو برخاست کیا گیا.
اڈوانی کا قصور تھا کہ 2005 میں کراچی میں اس نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو ایک عظیم شخصیت قرار دیا تھا۔ مصنف کی دلیل ہے کہ جو افراد بی جے پی کو یورپ کے قدامت پسند جماعتوں کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس پارٹی کی تاریخ اور تنظیم سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ آپ پوپ کو کبھی پروٹسٹنٹ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تنظیم کی فلسفی اور بنیادی فرقہ وارانہ خطوط پر ٹکی ہوئی ہے۔ آر ایس ایس کی تقریباً 100 سے زائد شاخیں ہیں جو الگ الگ میدانوں میں سرگرم ہیں، جیسا کہ سیاسی میدان میں بی جے پی، حفاظت یا سیکورٹی کے لیے دوسرے لفظوں میں غنڈہ گردی کے لیے بجرنگ دل، مزدوروں یا ورکروں کے لیے بھارت یا مزدور سنگھ، دانشوروں کے لیے وچار منچ، غرض کے سوسائٹی کے ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی تنظیم موجود ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے کچھ عرصے سے آر ایس ایس نے مسلم راشٹریہ منچ اور جماعت علماء نامی 2 تنظیمیں قائم کر کے انہیں مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے مختص کیا ہے۔ پچھلے انتخابات کے دوران یہ تنظیمیں کشمیر میں خاصی سرگرم تھی۔ ان سبھی تنظیموں کے لیے آر ایس ایس کیڈر بنانے کا کام کرتی ہے اور ان کے لیے اسکولوں اور کالجوں سے ہی طالب علموں کی مقامی شاخاؤں کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ آج کے دن اس کی کل شاخاؤں کی تعداد 84,877 ہے، جو ملک اور بیرون ملک کے مختلف مقامات پر ہندوؤں کو انتہا پسندانہ نظریاتی بنیاد پر جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ 20 سے 35 سال کی عمر کے تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں نے پچھلے 1 سال میں آر ایس ایس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ آر ایس ایس ہندوستان کے 88% بلاک میں اپنی شاخاؤں کے ذریعے رسائی حاصل کر چکا ہے۔ قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں آر ایس ایس نے 1,13,421 تربیت یافتہ سویم سیوک سنگھ تیار کیے ہیں۔ ہندوستان سے باہر ان کی کل 39 ممالک میں شاخائیں ہیں۔ یہ شاخائیں ہندو سویم سیوک سنگھ کے نام سے کام کر رہی ہیں۔ ہندوستان سے باہر آر ایس ایس کی سب سے زیادہ شاخائیں نیپال میں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ میں اس کی شاخاؤں کی تعداد 146 ہے۔ برطانیہ میں 84 شاخائیں ہیں۔ آر ایس ایس کینیا کے اندر بھی کافی مضبوط حالت میں ہے۔ کینیا کی شاخاؤں کا دائرہ کار پڑوسی ممالک تنزانیہ، یوگانڈا، ماریشس اور جنوبی افریقہ تک پھیلا ہوا ہے اور وہ ان ممالک کے ہندوؤں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی 5 شاخائیں مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک میں بھی ہیں۔ چونکہ عرب ممالک میں جماعتی اور گروہی سرگرمیوں کی کھلی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہاں کی شاخائیں خفیہ طریقے سے گھروں تک محدود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بابری مسجد کی مسماری اور رام مندر کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ چندہ انہی ممالک سے آیا تھا۔ فن لینڈ میں ایک الیکٹرانک شاخہ ہے جہاں ویڈیو کیمرے کے ذریعے 20 ممالک کے افراد جمع ہوتے ہیں۔ یہ ممالک وہ ہیں جہاں پر آر ایس ایس کی باضابطہ شاخہ موجود نہیں ہے۔ بیرون ملک آر ایس ایس کی سرگرمیوں کے انچارج رام مادھو ہیں، جو اس وقت بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ کشمیر امور کو بھی دیکھتے ہیں اور وزیر اعظم مودی کے بیرونی دوروں کے دوران بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی تقاریب منعقد کراتے ہیں۔ آر ایس ایس کے ایک چوٹی کے لیڈر سے مکالمہ کرتے ہوئے ایک بار میں نے پوچھا کہ آیا مسلمان جو ہندوستان کے مکین ہیں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے اگر وہ ہندو جذبات کا خیال رکھیں۔ میں نے پوچھا کہ ہندو جذبات سے ان کی کیا مراد ہے، تو ان کا کہنا تھا ہندو کم و بیش 32 کروڑ دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ناک کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی بھی اسی طرح عزت افزائی کریں، مگر مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے یہاں کسی ہندو دیوی دیوتا کی تصویر یا مورتی رکھتے ہیں۔ اپنے دفتر کی دیوار پر بابا گرو نانک، گرو گوبند سنگھ کی لٹکتی تصویر اور کونے میں مہاتما بدھ اور مہاویر کی مورتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دیگر مذاہب یعنی سکھوں، بدھوں اور جینیوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھا ہے جو مسلمانوں کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ غالباً گجرات فسادات کے بعد سال 2002 میں ایک مسلم وفد آر ایس ایس کے اس وقت سربراہ کی سدرشن جی سے ملنے ان کے صدر دفتر ناگپور چلا گیا، جس میں اعلیٰ پائے کے مسلم دانشور شامل تھے۔ ملاقات کا مقصد ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کو کم کرنے کے لیے آر ایس ایس کو قائل کرنا تھا اور ان کے سامنے مسلمانوں کے نظریے کو رکھنا تھا۔ اس وفد کے ان رکن کے بقول جب ہم نے سدرشن جی سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں اور ہندوؤں میں مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے، کیا رسا کشی کے ماحول کو ختم کر کے دوستانہ ماحول میں نہیں رہا جا سکتا ہے، اس کے جواب میں سدرشن نے مسلم وفد کو بتایا کہ ضرور آر ایس ایس جیسی شدت پسند تنظیم مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، آپ لوگ یعنی مسلمان کہتے ہو کہ اسلام ہی برحق اور سچا دین ہے، آپ ایسا کہنا چھوڑ دیجئے اور کہیے کہ اسلام بھی برحق اور سچا دین ہے، تو ہماری آپ کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے۔ اسلام ہی حق ہے کے بجائے اسلام بھی حق ہے کا مطالبہ کرنا بظاہر ایک معمولی بات ہے، اور یہ مطالبہ فرقہ پرست ہی نہیں بلکہ خود ساختہ لبرل مسلمانوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، مگر آر ایس ایس علماء و دانشوروں پر مبنی اس وفد کو اس بات پر قائل نہیں کرا سکی، کیونکہ وفد کے تمام لوگ دینی علوم سے مکمل طور پر واقفیت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اس مطالبے کو ماننے سے ان کی ایمان کا کیا حشر ہو جائے گا۔
تو ناظرین یہ وہ تفصیلات تھی جو حالیہ ایک کتاب کے ذریعے سے RSS کے سلسلے میں سامنے لائی گئی تھی، جس کو مختلف انداز میں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کو دی وائر نے بھی پیش کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی خلاصہ پیش کیا ہے۔ میں دی وائر کے شکریہ کے ساتھ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اور کس طرح یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں اس کا بھی خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہو، تاکہ جو ہے آپ جب علائی حمل تیار کریں تو دیکھیں کہ کس طرح باطل تنظیمیں ایک سے جڑ کر کے ہر شعبے میں کس قسم سے وہ تیار اور منصوبہ بند اور منظم طور پہ ہوتی ہیں۔ اور ایک میں اور آپ ہیں کہ ہمیشہ ابھی تک سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کا گرہبان چاک کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ناظرین میرے پیغام کو سمجھیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔